बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौलस सकलैन। मोहतरम नाज़रीन, ARYQ TV के खुसूसी प्रोग्राम हज़रत सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आज की हमारी खुसूसी गुफ्तगू का उन्वान होगा मलफूज़ाते हज़रत सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। आज हम इस गुफ्तगू में ये समझेंगे कि आपकी जितनी मजालिस होती थीं उनमें आपके जो दरूस का सिलसिला था उसमें आपकी तालीम क्या होती थी और आप अपने सामाईन को क्या अता फ़रमाते थे। इस हवाले से चंद मलफूज़ात आलिया मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा और इनसे अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए और संवारने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह से इल्तिमास करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसी पाकीज़ा और बारोनक और रूहानी ज़िंदगी का फैज़ अता फ़रमाए जिससे इंसानियत संवर जाए और इंसानियत के अंदर से फितने, फसादात और इंतशारात दूर हो जाएं। अल्लाह ताला इन औलिया अल्लाह की बरकत से और अपने ख़ास मुक़र्रबीन की बरकत से अल्लाह ताला हमारी उम्मत पर, कौम पर और मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए। हज़रत सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके हवाले से आपने जो अपनी मुख्तलिफ़ मजालिस में अपनी तालीमात का इजहार किया उनमें से मैं आज आपके सामने आगाज़ कर रहा हूँ। ये हज़रत सैयदी शेख की 14वीं मजलिस है और इस मजलिस से एक इक़्तिबास में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अक्सर होता यूँ है कि हज़रत सैयदी शेख अपने वाज़ में दो तरह से लोगों को मुखातिब करते हैं। या तो वो कहते हैं या ग़ुलाम, ए साहिबज़ादे, ए ग़ुलाम कहकर और साहिबज़ादा कहकर मुखातिब करते हैं, या फिर आप या कौम कहकर जब जम्मे गफ़ीर को मुखातिब करते हैं तो इस अंदाज से मुखातिब करते हैं। आप फरमाते हैं कि हुकामा और उलमा के कलाम को हक़ीर मत समझो कि इनका कलाम दवा है, इनके कलिमात हक़ ताला की वही का समरा हैं। तुम्हारे दरमियान सूरतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं कि तुम उनका इत्तबा कर सको, बस तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा करने वालों को और आपके हकीकी फरमा बरदारों का इत्तबा करो। गोया कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही इत्तबा किया और जब उनको देखो तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देख लिया। परहेज़गार उलमा की सोहबत इख्तियार करो कि तुम्हारा उनकी सोहबत इख्तियार करना तुम्हारे लिए बरकत का बाइस है, और उलमा की सोहबत, उन उलमा की सोहबत मत इख्तियार करो जो अपने इल्म पर अमल नहीं करते कि तुम्हारी उनकी सोहबत इख्तियार करना तुम पर नहूसत है। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह मैं इससे अगली मजलिस का अहवाल आपके सामने बयान करता हूँ। आप फरमाते हैं अपनी हाजतें हक़ ताला ही से मांगो, उसकी मखलूक से मत मांगो, और अगर मखलूक से मांगे बग़ैर चारा न हो तो अव्वल अपने क़ुलूब के एतबार से हक़ ताला पर दाखिल हो, यानी दिल में पहले अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो, बस वो तुमको जहतों में से किसी ख़ास जहत से मांगने का इल्हाम फरमा देगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब तुम्हें कोई चीज़ ज़रूरत हो और तुम्हें तलब हो तो सबसे पहले अपने दिल में अपने रब से बात करो, फिर तुम्हारा रब तुम्हारे दिल में वो रग़बत डालेगा और तुम्हें इल्हाम कर देगा और तुम्हारी रहनुमाई फरमा देगा कि तुमने किस तरफ जाना है और किस से क्या मांगना है। तो फरमाया उस वक्त मखलूक से मांगना भी तामील बन जाएगा। मतलब यह है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से इशारा मिलेगा कि फ़लाँ तरफ जाओ तो फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म के ऐन मुताबिक हो जाएगा। फिर अगर तुमको वहाँ से मिला या ना मिला तो दोनों अमर खुदा ही की तरफ से होंगे, ना कि मखलूक की तरफ से। अहलुल्लाह ने रिज़्क़ की फ़िक्र को अपने दिलों से निकाल डाला। उन्होंने जान लिया कि रिज़्क़ तो औक़ात मुअय्यना पर मिलने के लिए मुक़द्दर हो ही चुका है, सो उन्होंने इसकी तलाश छोड़ दी। फरमाया कि ये जो रिज़्क़ है इसके बारे में हमने अल्लाह ताला से कभी ना मांगा। जो अल्लाह के औलिया होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो जानते हैं कि वो तो अपनी मुअय्यना मुद्दत पर, मुकर्ररा वक्त पर मिल ही जाएगा।
لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگتے، وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ اور مانگتے ہیں۔ اور یہاں پر بڑا خوبصورت فرمایا کہ بادشاہوں کے ڈیروں پر جا کر اپنا ڈیرا مت لگاؤ، اس سے تمہاری عزت کم ہو جائے گی، اس سے تمہاری توقیر میں فرق آئے گا۔ فرمایا کہ اپنے آپ میں رہ کر اور اپنی انا میں رہ کر اپنے رب کے ساتھ اپنی لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمانے والا ہے، جو بادشاہوں کو دینے والا ہے وہی تمہیں بھی عطا فرمانے والا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا صدیق ہی ہے جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس کے بعد اپنے تقوی کو دقیق بناتا ہے اور خواہشات کو ترک کرتا ہے، اور پھر اس مباح کو بھی جو عام مخلوق میں مشترک ہے چھوڑتا ہے، اور حلال خالص کی تلاش کرتا ہے جو اپنے ارادہ اور تدبیر کے بغیر محض توکل سے حاصل ہو۔ صدیق ہمیشہ اپنی رات اور دن کا بڑا حصہ اپنے رب کی عبادت میں گزارتا ہے اور مخلوق کی عادتوں کا پھاڑنے والا بنتا ہے، پس ضروری ہے کہ اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے خارق عادت امر کا ظاہر ہو۔ یہاں پر آگے چل کر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بازید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن عارف اللہ عز و جل سے دنیا نہیں مانگتا اور آخرت بھی نہیں مانگتا، وہ مولا سے مولا کو مانگتا ہے، وہ اللہ سے اللہ کو ہی مانگتا ہے۔ وہ جانتا ہے، اس کو شعور ہوتا ہے کہ اگر میں نے اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا تو مجھے سب کچھ مل گیا، اگر میں دنیاوی چیز مانگوں گا تو میں کچھ ایک چیز مانگوں گا، 2 چیزیں 10 20 50 چیزیں مانگ لوں گا، لیکن جب میں نے اللہ سے اللہ کو مانگ لیا تو اللہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا خود ہی ہو جائے گا، اور پھر مجھے کسی کے سامنے اپنی جو ہے وہ حاجت جو ہے وہ بیان نہیں کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر آگے چل کر ایک اور بات میں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اہانت کرو کہ خدا کی قسم وہ اپنی اہانت کے بعد ہی لذیذ بن جاتی ہے۔ تم دنیا کو چھوڑو، اگر تم دنیا کے پیچھے پیچھے جاؤ گے تو دنیا آگے آگے بھاگے گی، تم دنیا کو چھوڑ دو گے، اس سے بے رغبت ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے پیچھے آ جائے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان عالی شان وہ بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں صاحبزادے قرآن پر عمل کرنا تجھ کو قرآن کے نازل فرمانے والے کے پاس لے جا کھڑا کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ سنت پر عمل کرنا پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں لے جا کر کھڑا کرے گا۔ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قلب اور اپنی ہمت اور توجہ سے بندگان اہل اللہ کے قلوب سے کسی وقت نہیں ہٹتے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ فرمایا کہ جس وقت تو سنت کا عمل کرنے والا ہوگا، سنت پر عمل پیرا ہوگا، تو یہ سنت تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کر دے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قلب اور اپنی ہمت اور توجہ سے بندگان اہل اللہ کے قلوب سے کسی وقت نہیں ہٹتے۔ آپ ہی ان کو معطر اور خوشبودار بنانے والے ہیں، آپ ہی ان کے باطن کا تصفیہ اور زینت بخشنے والے ہیں، آپ ہی ہیں ان کے لیے قرب کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، آپ ہی ان کے لیے بناؤ سنگار کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قلوب و اسرار اور ان کے رب عز و جل کے درمیان سفیر ہیں۔ جب تو آپ کی طرف ایک قدم بڑھائے گا تو آپ کی مسرت بڑھے گی۔ جس شخص کو یہ حال نصیب ہو اس پر واجب ہے کہ شکر کرے اور اس کی طاعتیں بڑھ جائیں، اور اس کے علاوہ تو خوش ہونا ہوس ہی ہوس ہے، جاہل و شادمان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب مختصر انداز میں صرف یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے خوشی تلاش کرنے کی اور نعمتیں تلاش کرنے کی تو کوشش کرے گا تو وہ راستہ تجھے گمراہی کی طرف لے جائے گا، جہالت کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ راستہ خوشی کا نہیں ہوگا۔ بظاہر اگر تجھے خوشی نظر بھی آئے گی تو روحانی طور پر اور اصل میں اور حقیقت میں وہ خوشی نہیں ہوگی۔ اصل خوشی وہ ہوگی جو تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بعد حاصل ہوگی، وہ تیری روحانی خوشی ہوگی اور وہی تیری جسمانی خوشی ہوگی۔ سامعین محترم، میں یہاں پر آپ کے سامنے
حضرت شیخ کے ملفوظات عالیہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں میں اب آخری بات یہ آپ کے سامنے کروں گا کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر منافق کو بھی جب مخاطب کیا تو فرمایا، اے منافق، اللہ عز و جل زمین کو تجھ سے پاک کرے، کیا تجھ کو تیرا نفاق کافی نہ ہوا کہ علماء اور صلحاء اور اولیاء کی غیبت کر کے ان کے گوشت کھانے لگا، اور تجھ جیسے تیرے منافق بھائی عنقریب کیڑوں کی غذا بنیں گے جو ان کی زبانوں اور گوشت کو کھا لیں گے، تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے، زمین تم کو بھینچے گی، پس پیس کر رکھ دے گی اور الٹ پلٹ کر دے گی۔ جو شخص اللہ عز و جل اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے، اس کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ سردار اور امیر ہیں، اور ان کے مقابلے میں تیری ہستی کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے باندھنا اور کھولنا یعنی انتظام ملکی ان کے حوالے کیا ہے، ان کی بدولت آسمان بارش برساتا اور زمین رویدگی لاتی ہے، ساری مخلوق ان کی رعایا ہے، ان میں ہر شخص پہاڑ کی طرح ہے، اس کو آفات و مصائب کی آندیاں نہ ہلا سکتی ہیں نہ جنبش دے سکتی ہیں، وہ اپنی توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں اور اپنے نفسوں اور دوسروں کے لیے اپنے مولا کی خوشنودی کے طلبگار بننے سے ہٹتے ہیں۔ توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور معذرت کرو، اقرار کرو اپنے گناہوں کا جو تمہارے اور اس کے درمیان لوگوں کی نظر سے مخفی ہیں۔ فرمایا کہ اور اس کے حضور گڑ گڑاؤ، تمہارے سامنے کیا چیز ہے؟ اگر تم کو معرفت حاصل ہوتی کہ تم موت اور شہنشاہی دربار کی پیشی سامنے آ رہی ہے تو جس حالت پر ہو اس کو بدل کر دوسری حالت پر آ جاتے۔ تمہاری شجاعت انہیں باتوں میں ہے جن کا تم کو تمہارے نفس، تمہاری خواہش اور تمہاری طبیعتیں حکم دیتی ہیں۔ شجاعت دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں ہوا کرتی ہے۔ حکماء اور علماء کے کلام کو حقیر مت سمجھو۔ یہاں پر بس آخر میں اتنی ہی بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا سلسلہ، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ تم حق تعالیٰ کے سامنے عاجز بن جاؤ، اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے حضور گڑ گڑاؤ۔ جو گناہ تم نے ظاہراً کیے یا مخفی صورت میں کیے، جیسے بھی کیے، وہ گناہ جن پر تمہارا کوئی اور بھی گواہ نہیں لیکن تم خود اپنے گناہ کے گواہ تو ہو، فرمایا کہ جس گناہ کے گواہ تم خود اپنے گناہ پر ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ جب تم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے، اور حضرت شیخ طریقت حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات بھی انسانیت کو یہی درس دیتی ہیں کہ تم خدا کی بارگاہ میں جب اپنے آپ کو جھکا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زبانے کی نگاہوں میں اوپر فرما دے گا اور زمانے کی نگاہوں میں تمہیں بلند درجے عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل قرآن کریم کی تعلیمات کا حصول عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی نظر اور ان کی شفقت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔